अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है लव जिहाद, हकीकत और प्रोपेगेंडा। लव जिहाद का लफ्ज़ सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमों ने 2009 में सबसे पहले इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये जताना है कि मुस्लिम लड़के अपने इश्क और मोहब्बत के जाल में गैर मुस्लिम लड़कियों को फांसते हैं और उसके बाद उनको मुसलमान बनने पर या इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं या आमादा करते हैं। और ये सब कुछ गोया एक साजिश के तहत हो रहा है ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना के हिंदुओं की आबादी को कम किया जा सके और उनकी इस्मतों पर डाका डाला जा सके। लव जिहाद एक बहुत ही गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों के हर अमल को जिहाद के साथ जोड़कर ये बताना मकसूद होता है कि मुसलमान हर हाल में जंगजू होता है, खूंखार होता है। जिहाद की इस्तिलाह को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। यहाँ इसका मौका नहीं है, वरना इस पर हम तफसीली रोशनी डाल सकते हैं। अभी कोविड की वबा के सिलसिले में भी जो मजबूरन फंसे हुए तबलीगी जमात के कारकुन थे, उनके लिए भी करोना जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लव जिहाद के ज़रिए भी ये बताना मकसूद है कि ये प्यार मोहब्बत का कोई आम सा मामला नहीं, बल्कि मुसलमानों की खुफिया प्लानिंग का नतीजा है। इसके ज़रिए ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि मुसलमान हर हाल में रेडिकल होता है और ये कि वो हर हाल में तलवार लिए खड़ा रहता है, और ये प्रोपेगेंडा इंतहाई गुमराह कुन साबित हो रहा है। इसके ज़रिए मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक दुश्मनी के बीज बोए जा रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमानों का हर अमल नफ़रत और दुश्मनी पर बेस होता है। हालांकि इस्लाम तो बैन मजहबी यानी गैर मुस्लिमों और मुसलमानों की शादी जो होती है उसके ख़िलाफ़ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही। जिसका तर्जुमा ये है कि और मुशरिक औरतों से शादी न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और एक मुस्लिम लौंडी आला ख़ानदान की मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों न हो। इसी तरह फरमाया गया कि मुशरिक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और एक मोमिन ग़ुलाम आला ख़ानदान के मुशरिक फ़र्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों न हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें अपने हुक्म से मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ बुलाता है। इससे अंदाज़ा होता है कि शादी के मामले में जो स्टेटस का सवाल उठाया जाता है, उसमें स्टेटस का कंसेप्ट इस्लाम में क्या है। हम इनको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक मुसलमान झाड़ू वाला एक गैर मुस्लिम मिनिस्टर से बेहतर है अगर हम रिश्ता करने जाएँ तो। इसी तरह एक मुसलमान झाड़ू वाली एक गैर मुस्लिम आला ज़ात की ऊंची पोस्ट पर फायज़ या ऊंचे ख़ानदान की औरत से बेहतर है। इसीलिए मुसलमान उलमा, दीनी रहनुमा या वालिदैन कोई भी बैन मजहबी शादी को यानी दो अलग अलग मज़हबों के बीच शादी को पसंद नहीं करते, इसलिए कि ये बेजोड़ रिश्ता है और इस्लाम में इसे सख्ती से मना किया गया है। अलबत्ता मुस्लिम मर्दों को यहूदी या ईसाई औरतों से शादी की इजाज़त दी गई है, मगर इसमें भी कराहियत पाई जाती है, इसलिए कि इजाज़त तो अहले किताब की औरतों से शादी की दी गई है, मगर आजकल के यहूदी और ईसाई दर हकीकत अहले किताब नहीं है। अपनी किताब तौरात और इंजील पर वो कायम ही नहीं है, तो उन्हें अहले किताब कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। हज़रत उमर से जब उनके दौरे ख़िलाफ़त में जब उन्होंने सुना कि लोग शाम और मिस्र में यहूदी और ईसाई औरतों से शादियां कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सख्ती से मना फरमाया, इसलिए कि इससे मुसलमान घरानों में ऐसी औरतें दाखिल हो जाती हैं जो न तो अपने शौहर और न इस्लाम की वफ़ादार हो सकती हैं, बल्कि दरअसल अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम और अपने शौहरों की दुश्मन होती हैं।
بتایا جاتا ہے کہ سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں عربوں کو اس لیے شکست ہوئی کہ بڑے بڑے کمانڈروں کی بیویاں یہودی یا عیسائی تھیں، جو پل پل اپنے اندر کی یعنی عربوں کے اندر کی خبریں، جنگی خبریں جو ہے وہ اسرائیل کو پہنچا رہی تھیں، اور آج تک بھی عربوں کی آنکھ نہیں کھلی۔ مصر کا جو موجودہ ڈکٹیٹر ہے السیسی، اس کی وہ ایک یہودی ماں کا بیٹا ہے، یہاں تک کہ اس کا ماموں ایک عرصے تک اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا ہے۔ شاہ اردن کی بیوی بھی عیسائی ہے اور مرحوم یاسر عرفات کی بیوی بھی عیسائی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسی بیویاں نہ اپنے شوہروں کی وفادار ہو سکتی ہیں، نہ اپنی ریاست کی، حکومت کی، اور نہ اسلام کی، اور وہ درپردہ دشمنی کے کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ یہی وجہ ہے جس نے مسلم ملکوں کو کمزور کر دیا ہے، اور اتنا کمزور کر دیا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ملکوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو جو تنبیہ کی تھی وہ کتنی بصیرت اور دور اندیشی پر مبنی تھی۔ اسلام نے تو اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی لڑکا یا لڑکی صرف شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے، اس لیے کہ جو شادی کے لیے اسلام قبول کرے گا وہ اسلام کے لیے اسلام نہیں قبول کرے گا، بلکہ کسی پسندیدہ لڑکے یا لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول کرے گا۔ آپ کو اور ایسے کمزور ایمان والوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک شخص نے شادی کی خاطر ایک عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ وہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات جو تفصیلی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جس نے نکاح کے لیے ہجرت کی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسلام نہ صرف بین مذہبی شادیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اسے ڈسکریج کرتا ہے، بلکہ اسے حرام قرار دیتا ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت میں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیر مذہب کے لوگ ہیں اگر وہ شادی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ تم کو گویا آگ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکمل تباہی کی طرف جانے کا راستہ ہے، اسی لیے اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کے نکاح کو ویلڈ ہی نہیں سمجھتا، جائز ہی نہیں سمجھتا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو ناجائز اولاد سمجھتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو روکیں بلکہ اس کا سدباب کریں، یہی ہماری خواہش اور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ جبکہ اس کے برعکس RSS اور اس سے جڑی فرنٹل آرگنائزیشن میں کے ذریعے ہندو لڑکوں کو اکسایا جاتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو پھانسیں، اپنی محبت کے جال میں پھانسیں، اور اس کے لیے انہیں باقاعدہ انعامات دینے کی گھوشنا کی جاتی ہے، بلکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ نوراتری یا گنپتی جیسے تہواروں پر ناچ گانے کے اندر مسلم لڑکیوں کو شریک کریں، اور اس کے لیے باقاعدہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ انہیں انعام دیا جائے گا تاکہ مسلم لڑکیوں سے عشق و محبت کی پینگیں بڑھا کر بعد میں ان کو برباد کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نوراتری کے تہوار کے تقریباً 2 ماہ بعد ایبارشن سینٹرز کے اوپر باقاعدہ حاملہ لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے جو اپنے حمل گرانے کے لیے آتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوراتری میں کتنی بربادی، کتنی تباہی، کتنی بدکاری، کتنی فحاشی اور کتنی عریانیت ہوتی ہے، اور اس میں وہ مسلمان لڑکیوں کو ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک سازش کے تحت۔ دوسری طرف ہندو لڑکیاں خود مسلمان لڑکوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، اور کامیاب اور اونچی شہرت کے مالک جو لوگ ہیں ان کو اپنے عشق کے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں بالی ووڈ کے تمام کامیاب اداکاروں کی بیویاں ہندو ہیں۔ کئی ایک نامور مسلم کرکٹرز جو مسلمان تھے ان کی بیویاں بھی ہندو ہیں، اور انہیں کسی نے اور یہ جو اداکاروں کی بیویاں ہندو ہیں یا کرکٹروں کی بیویاں جو ہندو تھیں، مطلب جیسے سنگیتا بجلانی نے اظہر الدین سے شادی کی یا شرمیلا ٹیگور نے پٹودی سے شادی کی، تو ان لوگوں کا مذہب بھی کسی نے تبدیل نہیں کیا، یہ اپنے مذہب پر یعنی ہندوازم پر قائم رہی۔ پھر بھی پروپیگنڈا یہی ہے اور شور اسی بات کا مچایا جاتا ہے کہ مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کو اپنے عشق میں پھانستے ہیں، اور اس کے ذریعے سماج میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ 2009 میں جب سب سے پہلے بھگوا وادیوں نے لو جہاد کا شور مچایا تو کیرلا، کیونکہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ کیرلا میں پچھلے کچھ سالوں کے اندر 3 تا 4 ہزار لڑکیوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس کی باقاعدہ انکوائری ہوئی،
اور کیرلا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ٹی سنکرن نے بتایا کہ ان معاملات میں لو جہاد کا کوئی ثبوت نہیں ملا، یعنی مسلمان لڑکوں نے نہیں بتایا تھا، وہ اپنی مرضی سے اور اپنی رضامندی سے اسلام قبول کر چکی تھیں۔ ساری لڑکیوں نے اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اور اسلام سے متاثر ہو کر اس مذہب کو قبول کیا تھا۔ اسی طرح 2010 میں کرناٹک حکومت نے بتایا کہ بہت ساری لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات تو ہوئے ہیں، مگر ان میں کسی قسم کی زور زبردستی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسی طرح سن 2014 میں یو پی پولیس کے ذریعے سے جو کیسز رپورٹ کیے گئے تھے، اس تعلق سے جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ اس میں جبراً تبدیلی مذہب کرانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اصل بات یہ ہے کہ بھگوا وادی طاقتیں غیر مسلم لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے واقعات سے خوفزدہ ہیں، اور عورتوں میں اسلام قبول کرنے کے واقعات صرف ہندوستان میں نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہ بھگوا وادی طاقتیں جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور شور مچا رہی ہیں تاکہ اسے روکنے کی کوشش کریں، اور اس سلسلے میں یو پی میں، ہریانہ میں، ہماچل پردیش میں، اتراکھنڈ میں اور ایم پی میں باقاعدہ قوانین بن چکے ہیں یا آرڈیننس پاس کیے جا چکے ہیں، اور کرناٹک میں بھی جلد ہی اس قسم کا قانون بنایا جا رہا ہے، بنا کر لایا جائے گا، جن میں لو جہاد کے الزام میں گرفتار ہونے والے شخص کو نہ صرف یہ کہ 10 سال کی سزا ہوگی بلکہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ اس میں بے گناہی ثابت کرنے کی ذمہ داری ملزم پر ڈال دی گئی ہے۔ پولیس کو ثابت نہیں کرنا پڑے گا کہ اس نے جو الزام لگایا تھا وہ درست ہے، بلکہ ملزم کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ پولیس نے جو الزام لگایا تھا وہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان قوانین میں یہ بات بھی شامل کی جا رہی کہ اگر کوئی ادارہ یا تنظیم اس سلسلے میں ملوث ہے تو اس ادارے یا تنظیم پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ یو پی میں لو جہاد آرڈیننس کے نفاذ کے بعد سے 1 مہینے کے اندر 54 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ سب کے سب مسلم ہیں۔ حالانکہ وہ اینٹی کنورژن لا بتاتے ہیں اس کو، اور کنورژن جو ہے دونوں طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ریاستی پولیس اور انتظامیہ کھلے بندوں غنڈوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ پچھلے دنوں بجنور میں ایک مسلم نوجوان اپنی ہندو دوست کی سالگرہ پارٹی سے واپس آ رہا تھا، اس پر لو جہاد کا الزام لگا کر اسے گرفتار کر لیا گیا، جبکہ لڑکی کے والدین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں سوال میں یہ ضرور اٹھاؤں گی کہ اس مسلم نوجوان کو غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی کرنے اور ان کی برتھ ڈے پارٹیز میں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 14 دسمبر کو کشی نگر میں ایک مسلم جوڑے کی شادی کو روک دیا گیا۔ ایک مسلم نوجوان کو جو نکاح کے منڈپ سے گرفتار کر لیا گیا، جس کی شادی ایک مسلم لڑکی سے ہونے جا رہی تھی، اور وہ لڑکی پیدائشی مسلم تھی، مگر غلط رپورٹ اور شر انگیزی کی بنا پر ایسا کیا گیا۔ اس دولہے کو رات بھر پولیس اسٹیشن میں قید رکھا ہے، پولیس کسٹڈی میں رکھ کر خوب ٹارچر کیا گیا، چمڑے کے پٹوں سے اسے مارا گیا، جبکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ لڑکی جس سے شادی اس کی ہونے جا رہی تھی پیدائشی مسلم ہے، نہ نو مسلم ہے نہ غیر مسلم ہے۔ اس طرح اور اس معاملے کا لو جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ کچھ معاملات میں خاندان سمیت مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یو پی میں 100 سے زیادہ بیوروکریٹس نے لو جہاد آرڈیننس کے خلاف یوگی کو خط لکھا ہے، جس میں اس آرڈیننس کو مسلمانوں کو پھنسانے کا اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا ایک ہتھ کنڈا قرار دیا ہے۔ پولیس اور ریاستی انتظامیہ کی ان معاملات میں جو کارروائی ہے اس پر بھی ان لوگوں نے کافی تنقید کی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات اکنامسٹ امرتیہ سین نے کہا ہے کہ لو جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف ایک مخصوص گروہ کے خلاف نفرت پیدا کرنے کا ہتھ کنڈا ہے۔ دستور نے ہمیں تبدیلی مذہب کی آزادی دی ہے۔ بی جے پی ریاستوں میں لو جہاد کے خلاف جو قانون بنائے جا رہے ہیں وہ دستور کے خلاف ہیں۔ امرتیہ سین کا کہنا ہے کہ ان قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے، اور کچھ سرکردہ شخصیتوں کے ذریعے سپریم کورٹ میں انہیں چیلنج کرنے کے لیے ریٹ پیٹیشن یعنی درخواستیں داخل کر دی گئی ہیں، جن پر سنوائی کے لیے سپریم کورٹ نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ مطلب یہ کہ اس پہ ہیئرنگ کرے گا سپریم کورٹ، لیکن فی الحال ان قوانین پر سٹے لگانے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان پیٹیشنز پر سنوائی وہ 4 ہفتے کے بعد ہوگی۔ دوسری طرف بین مذہبی شادیاں یعنی انٹر ریلیجس میرجز وہ ایک مسئلہ ہیں۔
ہوتا یہ ہے کہ جذبات کی راہوں میں بہہ کر دو نوجوان لڑکے یا لڑکیوں میں دوستی جو ہے وہ عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے، مگر یہ دوستی دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ جو ہی دونوں کے سر سے عشق کا بھوت اترتا ہے، مسائل منہ پھاڑے کھڑے ہوتے ہیں، فاصلے بڑھنے لگتے ہیں اور دونوں اپنی اصل کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے مذہب کے معاملے کو لے کر کھینچاتانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلم اور غیر مسلم میں شادی کی اجازت ہی نہیں دی ہے، اسے ناجائز، حرام بلکہ بدکاری، زنا قرار دیا ہے۔ پہلے مسلم لڑکوں کی ہندو لڑکیوں سے شادیوں کے واقعات ہوتے تھے، اب مسلم لڑکیوں کے ہندو لڑکوں سے شادی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے اس قسم کا ایک واقعہ سن کر بھی ہم دہل جاتے تھے، مگر اب ہم ان واقعات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں عادت ہوتی جا رہی ہے ان کو سننے اور برداشت کرنے کی، جس میں زیادہ تر مسلم لڑکیاں بری طرح برباد ہو کر رہ جاتی ہیں اور ان کا انجام جو ہے عبرتناک ہوتا ہے۔ یہ اس کا مناسب وقت نہیں ہے کہ یہاں اس کی مثالیں دی جائیں، لیکن آپ اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی آپ خبروں میں دیکھتے ہوں گے کہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے، خصوصاً ہندو لڑکوں سے شادیاں کرتی ہیں، وہ بعد میں کتنی بری طرح پچھتاتی ہیں، ان کی کیا کیا درگت بنتی ہے۔ ان واقعات کی وجوہات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جہیز اور شادی کی فضول رسومات ہیں، جو ایک لمبا چوڑا خرچ ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ کہ مسلم لڑکوں میں تعلیمی پسماندگی پیدا ہو گئی ہے، مطلب یہ کہ ہماری لڑکیاں زیادہ پڑھی لکھی ہو رہی ہیں اور لڑکے کم پڑھے لکھے ہو رہے ہیں۔ مکس ہاؤسنگ سوسائٹیز میں، کامن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنے کا ہم نے رواج جو ہے وہ کر لیا ہے۔ غیروں کے تہواروں اور مذہبی رسومات میں ہم بے دریغ شرکت کرتے ہیں، خصوصاً اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور مخلوط اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں کم معیار کے تعلیمی ادارے، جیسے 12 تک کے جونیئر کالج یا سیکنڈری سکول تک ہمارے اپنے ادارے تو موجود ہیں، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے ادارے نہیں ہیں۔ گرلز سکولز ہیں لیکن گرلز کالجز بہت کم ہیں۔ سلم کلچر کے اندر بھی، سلم کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیاددہ مکسنگ ہوتی ہے ہندو مسلم، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مذہب بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے تعلقات میں اتنی بے تکلفی، اتنی بے پردگی، اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ آپس میں شادیاں ہونا کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ ان واقعات کو روکنے کے لیے سرگرم جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مسلم لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات بڑھتے چلے جائیں گے، بلکہ دیکھا جائے تو ابھی کافی بڑھ چکے ہیں۔ ان واقعات کو روکنے کے لیے شروع ہی سے لڑکیوں کو تربیتی اسلامی طرز سے تربیت کرنی چاہیے۔ اسلامی تنظیموں اور تحریکوں کو چاہیے کہ وہ صرف تعلیم یافتہ اور پوش علاقوں میں ہی کام نہ کریں، بلکہ سلمز میں بھی جائیں اور اسلامی بیداری پیدا کریں اور اسلام کے متعلق جو ہے بنیادی معلومات فراہم کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو حلال و حرام کی تمیز بچپن ہی سے سکھائیں، ان کی شادی کے معاملے میں شروع سے برابر کاؤنسلنگ کرتے رہیں اور انہیں بتائیں کہ غیر مذہب میں شادی سے دین بھی جاتا ہے اور دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت تو ہمیشہ کے لیے برباد ہی ہو جاتی ہے۔ لڑکی کو اگر کسی معاملے میں غلطی کا احساس ہو جائے ہندو لڑکے سے شادی کرنے کے بعد، اور وہ مسلمان لڑکی واپس آنا چاہتی ہو، تو مسلم والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو قبول کر لیں، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں۔ ہم کو رہائش کے لیے مکس سوسائٹیز کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الگ مسلم آبادیوں میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مسلم علاقے کافی حد تک پسماندہ ہوتے ہیں، وہاں صحت اور صفائی کے انتظامات بہت برے ہوتے ہیں، اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ صاف ستھرے علاقوں میں جا کر رہیں، لیکن جہاں دنیاوی صاف ستھرائی کے لیے ہم جاتے ہیں، وہاں دینی گندگی جو ہے ہم کو برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لیے کہ شرک کی سب سے بڑی گندگی ہے، اور مشرکین سے مل جل کر ان کے ساتھ رہنا اور ان کے اندر گھل مل جانا جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے پسندیدہ بات نہیں ہے اسلام کے ساتھ۔ اس لیے دین کو بچانے کے لیے ایسی بستیوں میں رہنا گوارا نہ کریں۔ غیر مسلم پڑوسی اگر ہیں بھی تو ان کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلفی، بے پردگی، بے حیائی، ایک گھروں میں آنا جانا، لڑکیوں کا، جوان لڑکے لڑکیوں کا آنا جانا جو ہے وہ اسلام کے اعتبار سے منع ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے دوران بھی لڑکے لڑکیوں کی جو دوستی ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بھی والدین کو پہلے ہی سمجھا دینا چاہیے کہ لڑکیاں لڑکیوں سے دوستی کریں اور لڑکے لڑکوں سے دوستی کریں۔ یہ جو دوستیاں ہیں یہ بالآخر جا کر کے عشق اور معاشقے میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بین المذہبی شادیاں ہونے لگتی ہیں۔ اپنے بچوں کے رشتے کا معیار جو ہے ہم کو دین کو بنانا چاہیے،
تعلیم یا اسٹیٹس ہمارے بچے کے دین کا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے آیت نمبر 221 آپ کے سامنے پیش کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے معاملے میں اسٹیٹس جو ہے دین ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگ 4 باتیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں، کبھی حسن کی وجہ سے لڑکی کے، کبھی اس کے مال و دولت کی وجہ سے، کبھی اس کے خاندانی اسٹیٹس کی وجہ سے، اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمائی ہوئی ہے کہ دین کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین دیکھ کر کامیابی حاصل کرو۔ یعنی دین کو جو ہے معیار بنانا چاہیے، نہ یہ کہ دنیاوی اسٹیٹس اور تعلیم کو معیار بنانا چاہیے، کیونکہ ایک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا اور اونچے خاندان کا لڑکا جو ہے اگر ہندو ہے تو ہماری نظر میں بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کم پڑھا لکھا اگر ہم کو رشتہ آتا ہے لیکن دیندار ہے، نیک ہے، شریف ہے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے۔ مسلم لڑکوں کو البتہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اور جدوجہد کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں باقاعدہ NGOs کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ غیر مسلموں کے تہواروں اور مذہبی رسومات میں شرکت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے خطبہ جو ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کے خطبوں میں بھی وہ بین مذہبی شادیوں یعنی انٹر ریلیجس میرجز کے خلاف بیداری پیدا کریں، اور اس کو ایک برائی، بے حیائی، گناہ اور زنا کے ایک طور پر پیش کریں، کیونکہ یہی اسلام میں اس کی حیثیت ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ بحیثیت والدین ہم دعا کرتے رہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے بچوں اور ہمارے ازواج میں سے جو ہے ان کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور متقیوں کا امام بنا۔ دل کے درد کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ضرور کوششیں بھی کیجیے اور دعائیں بھی مانگیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا